اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك
ملك الناس إله الناس من شر الوسوس الخناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. ایک بار پھر میں گزارش کرتا ہوں جو حضرات بھی میری آواز سن رہے ہوں برائے کرم کربلا دیانت الدولہ میں تشریف لے آئیں. اب میں گزارش کرتا ہوں جناب منظر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں اپنے خراج عقیدت پیش فرمائیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے. سنتی ہوں دادی نے کھایا ہے، سنتی ہوں دادی نے کھایا ہے تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر میں خم ہو. آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب میں گزارش کرتا ہوں اپنے جانشین عالی جناب محمد عیان نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور نذرانہ امام میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں. کہاں
जन्नती कौन है भाई दोज़खी कौन है, हशर में फैसला करबला ने किया। मर्ज़ी शह में अब्बा चलते रहे, सब्र ने जो कहा वो वफा ने किया। नींद से खबर खोद के असगर को गाड़ के, शब्बीर उठ खड़े दामन को झाड़ के, एक छोटा से जागे सरे बेंबर आया, दूर से चमकता हुआ अख्तर आया। मजलिस में सब देख कर बोल उठे अनीस, वन्ना जनाब अली असगर आया। इनकार आसमां को है राजी ज़मीन नहीं, असगर तुम्हारा खूह का ठिकाना कहीं नहीं। आ गया जो होता भारत में कदम अब्बास का, हिंदुओं के घर में लहराता हुआ अलम अब्बास का। वो जीता सारे जहां से, बस यही हुआ ऐसा हुआ, हाथ करते हुआ अलम ऊंचा हुआ अब्बास का। अब मैं गुजारिश गुजार हूँ बरादर मोहतरम आली जनाब कमर नकवी साहब क़िबला की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और नजराना इमाम में अपना खराज अक़ीदत पेश फरमाएँ। बहरहाल शुआरा की फ़हरिस्त बहुत तवील है और अभी हमारे मारूफ सोस खान अली जनाब शकील साहब और नायाब साहिबान भी अपने मखसूस अंदाज में सोसखानी की फ़राइज़ अंजाम देंगे। लिहाजा तंगी वक्त को मलूज़ ख़ातिर रखते हुए बस कुछ अशआर सलाम की जल्दी जल्दी पेश खिदमत हैं। एक सलवात पढ़ दें आप हज़रत बाबा। ये मतलब है कि गुले तौहीद यकीन बन के महक जाते हैं। देखिए मतलब बतौर ख़ास कि गुले तौहीद यकीन बन के महक जाते हैं, जब अली जहन में आते हैं तो शक जाते हैं। गुले तौहीद यकीन बन के महक जाते हैं, जब अली जहन में आते हैं तो शक जाते हैं। और पाँव सूरज के भी उस राह में थक जाते हैं। एक शब में हुर्रे गाजी जहाँ तक जाते हैं, पाँव सूरज के भी उस राह में थक जाते हैं। एक शब में हुर्रे गाजी जहाँ तक जाते हैं। ये शेर खासतौर से समात फरमाएं कि कलेमा पढ़ते हैं ऐलाने विलायत के बगैर। कलेमा पढ़ते हैं ऐलाने विलायत के बगैर, आते आते सरे मंजिल वो भटक जाते हैं। कलेमा पढ़ते हैं ऐलाने विलायत के बगैर, आते आते सरे मंजिल वो भटक जाते हैं। कलेमा पढ़ते हैं ऐलाने विलायत के बगैर, आते आते सरे मंजिल वो भटक जाते हैं। और करबला सच्चाई है कि करबला कूजे में भर देती है दरिया, लेकिन ज़हनो दिल से जो हैं कमज़र्फ छलक जाते हैं। करबला कूजे में भर देती है दरिया, लेकिन ज़हनो दिल से जो हैं कमज़र्फ छलक जाते हैं। और मजलिसे शह में वो आते हैं गुजारिश के बगैर। मजलिसे शह में वो आते हैं गुजारिश के बगैर, हर जगह देख के जो नोक पलक जाते हैं। मजलिसे शह में वो आते हैं गुजारिश के बगैर, हर जगह देख के जो नोक पलक जाते हैं। हर जगह देख के जो नोक पलक जाते हैं। और सब शेर तर करते हुए बस दो शेर और मुलाहिज़ा फरमा लें कि हर जगह देख के जो नोक पलक जाते हैं, अश्क बहते हैं गमे शह में तो बढ़ता है निखार। शेर देखिएगा जवाब भाई कि अश्क बहते हैं गमे शह में तो बढ़ता है निखार,
دولت آتی ہے تو چہرے بھی چمک جاتے ہیں، اشک بہتے ہیں غم شہ میں تو بڑھتا ہے نکھار، دولت آتی ہے تو چہرے بھی چمک جاتے ہیں، اور بچے اس گھر کے ہیں سحروز سے بھوکے پیاسے، بچے اس گھر کے ہیں سحروز سے بھوکے پیاسے، جس کی چوکھٹ سے جنا نان و نمک جاتے ہیں، جس کی چوکھٹ سے جنا نان و نمک جاتے ہیں، گلے توحید یقین بن کے مہک جاتے ہیں، جب علی ذہن میں آتے ہیں تو شک جاتے ہیں۔ برادر اصغر عالی جناب قمر نقوی صاحب بہترین انداز سے نذران عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش گزار ہوں ایک ایسی شخصیت سے جس کا ایک شعر ہی اس کی پہچان ہے کہ بادشاہوں کی طرح خلد میں بیٹھا ہوگا، بادشاہوں کی طرح خلد میں بیٹھا ہوگا، نام عباس پہ دولت کو لٹانے والا۔ ان مصروں کے خالق ہیں عالی جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب۔ برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ ایک مطلب چاہیے سماعت فرما لیں کہ مجھ سا گناہ گار گیا کربلا حسین، مجھ سا گناہ گار گیا کربلا حسین، او میرے لیے یہی ہے تیرا معجزہ حسین، میرے لیے یہی ہے تیرا معجزہ حسین، کہ عباس نے جھکا دی جبھی اس کے سامنے، عباس نے جھکا دی جبھی اس کے سامنے، ارے جب آپ نے لیا ہے کوئی فیصلہ، جب آپ نے لیا ہے کوئی فیصلہ حسین، کہ مجلس کی شکل میں کبھی محفل کی شکل میں، مجلس کی شکل میں کبھی محفل کی شکل میں، او گھر گھر میں ہو رہا ہے تیرا تذکرہ حسین۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں گے کہ اس کو کسی رئیس کی چوکھٹ سے کیا غرض، اس کو کسی رئیس کی چوکھٹ سے کیا غرض، ارے جو جانتا ہے آپ کے در کا پتہ حسین، جو جانتا ہے آپ کے در کا پتہ حسین۔ آخری دو شعر مختصر بات سنائیں
کہ اس واسطے لحد میں اندھیرے کا ڈر نہیں، اس واسطے لحد میں اندھیرے کا ڈر نہیں، ارے روشن ہے تیرے عشق کا دل میں دیا حسین۔ یہ بھی شعر سمجھ پائیں گے کہ مجھ کو سلام کر کے فرشتے چلے گئے، مجھ کو سلام کر کے فرشتے چلے گئے، ارے میرے کفن میں دے کے خاک شفا مجھ کو سلام کر کے فرشتے چلے گئے، میرے کفن میں دے کے خاک شفا حسین، ارے خوشنود سن کے رو دیے منکر نکیر بھی، خوشنود سن کے رو دیے منکر نکیر بھی، او میں نے لحد میں نوحہ جو تیرا پڑھا حسین، مجھ سا گناہ گار گیا کربلا حسین، میرے لیے یہی ہے تیرا معجزہ۔ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں جناب احمد کربلائی صاحب قبلہ کی خدمت میں، اور کیا خوبصورت انداز سے شعر کہتے ہیں جناب احمد کربلائی صاحب کہ پانی کی طرح ہو گئیں ہر مشکلیں میری جب میرا عریضہ گیا سرکار کے آگے۔ ان مصروں کے خالق ہیں علی جناب احمد کربلائی صاحب قبلہ۔ صلوات پڑھ دیں حضرت۔ سرور کی ضعیفی ہے اکبر کا جنازہ ہے، سرور کی ضعیفی ہے اکبر کا جنازہ ہے، ارے عباس کہاں ہو تم شبیر اکیلا ہے، شبیر کی لیلا کی آنکھوں میں اندھیرا ہے، جو نور ہے آنکھوں کا ریتی پر تڑپتا ہے، یہ بین ہے لیلا کے لاش علی اکبر پر، کیا اس کو لکھوں خط میں صغرا نے بلایا ہے، کن آنکھوں سے دیکھے گی ماں اس کے جنازے کو، ارے 18 برس جس کو ارمانوں سے پالا ہے، جناب ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا کہ بیٹے کے گلے پر چوری پہن، اس ذیل میں شعر کو سماعت فرمائے کہ یہ خواب نہیں کوئی
احمد یہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں کوئی، احمد یہ حقیقت ہے، ایک باپ ہے بیٹا ہے، برچھی ہے کلیجہ ہے، باپ ہے بیٹا ہے، برچھی ہے کلیجہ ہے، یہ خواب نہیں کوئی، احمد یہ حقیقت ہے، ایک باپ ہے بیٹا ہے، برچھی ہے کلیج۔ کسی شاعر کو بلانے سے پہلے دو شعر سماعت فرما لیں کہ جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، جب رکھ دیا قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، تم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات، رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے، رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے۔ اب میں جس شاعر کو آواز دینا جا رہا ہوں انہی کے ایک شعر سے میں ان کو دعوت کلام دوں گا، جناب فرید مصطفیٰ صاحب کو، کہ جو بھی آیا تیرے دربار سے خالی نہ گیا، شعر نہیں یہ حقیقت ہے کہ جو بھی آیا تیرے دربار سے خالی نہ گیا، اس لیے در پا تیرے بھیڑ لگی ہے عباس۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ناظران امام میں اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیں، ایک سلام کے 3-4 شعر حاضر خدمت ہیں۔ اس واسطے عباس میرا سب سے الگ ہے، اس واسطے عباس میرا سب سے الگ ہے، معبود نصیری کی دعا سب سے الگ ہے، معبود نصیری کی دعا سب سے الگ ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ محمد والے محمد صلوات، نعرہ حیدری۔ اس واسطے عباس میرا سب سے الگ ہے، معبود نصیری کی دعا سب سے الگ ہے، دریا کے علاقے میں ابھی خاک اڑے گی، دریا کے علاقے میں
ابھی خاک اڑے گی عباس کے نیزے کی ہوا سب سے الگ ہے عباس کے نیزے کی ہوا سب سے الگ ہے آخری شعر ملاحظہ فرما لیں حارث تیرے انجام نے دنیا کو بتایا حارث تیرے انجام نے دنیا کو بتایا انکار ولایت کی سزا سب سے الگ جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب کے بعد میں گزارش گزار ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فیضوی نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور نذرانہ امام پہ اپنا خراج عقیدت پیش فرمائیں اور مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ خطیب مجلس عالی جناب مولانا سید میثم زیدی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں جو حضرات بھی میری آواز کو سن رہے ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ کربلا دیانت الدولہ میں تشریف لے آئیں برائے تاجیل ظہور امام عصر اسلام ایک بار اور نعرہ صلوات یہی اوسط محمد ہیں امام جعفر صادق یہی اوسط محمد ہیں امام جعفر صادق بہت مشہور ہے عالم میں نام جعفر صادق بہت مشہور ہے عالم میں نام جعفر صادق ہے قدرت کی نظر میں اس قدر اونچا مقام اس کا ہے قدرت کی نظر میں اس قدر اونچا مقام اس کا ہے جس کے دل میں جتنا احترام جعفر صادق ہے قدرت کی نظر میں اس قدر اونچا مقام اس کا ہے جس کے دل میں جتنا احترام جعفر صادق زبان کو بھی صداقت کا اثر محسوس ہوتا ہے زبان کو بھی صداقت کا اثر محسوس ہوتا ہے لبوں پر جب بھی آ جاتا ہے نام جعفر صادق ایک بار سب مل کے نعرے درود بلند فرما بجا زبان کو بھی صداقت کا اثر محسوس ہوتا ہے لبوں پر جب بھی آ جاتا ہے نام جعفر صادق لیا جائے گا
ہر قاتل سے بدلہ ہر شہادت کا لیا جائے گا، ہر قاتل سے بدلہ ہر شہادت کا، امام عصر لیں گے انتقام جعفر صادق، امام عصر لیں گے انتقام جعفر صادق، برابر خدمت آقا میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، برابر خدمت آقا میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، خدا کے سب فرشتے ہیں غلام جعفر صادق، برابر خدمت آقا میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، خدا کے سب فرشتے ہیں غلام جعفر صادق۔ آخری شعر و مقطع کہ جھکائے سر ادب کے ساتھ مومن سنتے رہتے تھے، جھکائے سر ادب کے ساتھ مومن سنتے رہتے تھے، کلام اللہ کی صورت کلام جعفر صادق، جھکائے سر ادب کے ساتھ مومن سنتے رہتے تھے، کلام اللہ کی صورت کلام جعفر صادق، میں فدوی نوح بھی اور منقبت بھی کہتا رہتا ہوں، میں فدوی نوح بھی اور منقبت بھی کہتا رہتا ہوں، شہیدان وفا پر ہے سلام جعفر صادق، میں فدوی نوح بھی اور منقبت بھی کہتا رہتا ہوں، شہیدان وفا پر ہے سلام جعفر صادق۔ مومنین کی کرام کی خدمت و گزارش ہے کہ برائے کرم تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ جو بعد میں آئیں ان کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو، آگے تشریف لے آئیے آپ حضرات۔ اب میں گزارش گزار ہوں عالی جناب نایاب صاحب اور ان کے ہمراہ جناب شکیل صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے اولاً ایک قطع مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد۔ کوہنا لباس نان جویں دیکھ دیکھ کر کوہنا کوہنا
دیکھ دیکھ کر مفلس نہ سمجھ لینا جناب امیر کو، جتنی جتنی تھی گرابار سلیمان کی حکومت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے جتنی جتنی تھی گرابار سلیمان کی حکومت، اتنی زکوٰۃ دی ہے علی نے فقیر ایک سلوات بھیجیے بر محمد والی جناب احمد سجاد صاحب کا ایک کلام حاضر ہے، اور اس سے پہلے جناب شہزادہ گلریز رامپوری صاحب کا ایک مطلع اور 2 یا 3 شعر اور حاضر ہیں۔ سماعت فرمائیں ایک سلوات اور بھیجیے بر محمد والی عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں، ہو صدا گوش بر آواز تو ہم بولتے ہیں، لاکھ طوفان گزر جائیں لاکھ طوفان گزر جائیں نہیں بولتے ہم، وقت آنے پر مگر پیش ستم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں، دشت پرخار سے گزرا ہے دشت پرخار سے گزرا ہے کوئی آب لاپا، راستے چپ ہیں مگر نقش قدم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں کم بولتے ہیں، یہ تلاوت کی صدائیں
یہ تلاوت کی صدائیں، یہ اذان کی آواز، ایسا لگتا ہے کہیں اہل حرم بولتے ہیں، عام حالات میں چپ رہتے ہیں، کم بولتے ہیں، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زباں پہ ذکر نبی اور علی ہو تب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثنائے علی، زباں قلم ہوئی جاری رہی ثنائے علی، فراز دار پمیسم کے چشم لب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، علی کی چلتی ہوئی ذوالفقار ہے خطبہ، ہے کون سامنے بنتے علی کے اب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، قافیہ خاص اور سماعت فرمائے گا. یہی تھی مرضی معبود برسر دربار، یہی تھی مرضی معبود برسر دربار، علی کے لہجے میں اس وقت زین اب بولے، کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے، خاص طور سے شعر سماعت فرمائے. لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، خدا بھی لے جائے حیدر میں ایک شب بولے، کبھی بشر لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، لسان حق ہے علی کی زباں تو لازم تھا، خدا بھی لے جائے حیدر میں ایک شب بولے، کبھی
بشر سر منبر نہ بے سبب بولے حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق حسن حسین کی سیرت سے مل رہا ہے سبق کہاں خاموش راجا ہے اور کب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی عزائے شاہ کو بدعت بتا رہے ہیں لئی یہ ان کا خون نجس اور حسب نسب بولے کبھی بشر سر منبر نہ بے سبب بولے فاتحہ ہائے ہائے خاک کیوں کر نہ بانوں اڑائے ہائے ہائے شاہ سوتے کٹائے ہائے ہائے سر پبانوں کے وارث نہیں ہیں مر گئے سب جس کا جی چاہے آ کر ستائے ہائے ہائے بیویوں میں تلاطم ہے برپا بادشاہ کے جب لینوں نے خیمے جلائے ہائے ہائے مانگ میں بھر دو سندل کے بدلے خاک سیرا کوئی رنڈ سالا لا کر پنائے ہائے ہائے صغرا کہتی تھی ام البنی سے دیکھو دادی میرے پردیسی واپس نہ آئے
اب میں بغیر کسی مزید تمہید کے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں خطیب مجلس آفتاب خطابات علی جناب مولانا سید حسن متقی زیدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ جلوہ افروز ممبر ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں اس مجلس کو خطاب فرمائیں. ناوارز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد نثار نقوی ابن مرحوم سید مختار علی نقوی اور مرحوم سید محمد احمد نقوی ابن مرحوم سید مختار علی نقوی کے نام. الحمدللہ اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم الله فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والمیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیلا
لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات حضرات یہ سورہ مبارکہ ہے روم جو کلام الہی کا 30واں سورہ ہے. اس 30ویں سورے کی 30ویں آیت ہے. یہ آیت 5 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے. کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت کے 5 مختصر حصے ہیں. پہلے حصے میں ارشاد ہو رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم فوراً بلا فصل بغیر تاخیر کیے ہوئے بغیر دیر کیے ہوئے دین حنیف کی طرف متوجہ ہو جاؤ. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت پر گامزن رہو، عمل پیرا رہو جس پر اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی دین خالص. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، حالانکہ انسانوں کی اکثریت یعنی میجارٹی اس بات کو نہیں جانتی. عزیزوں، چونکہ اس آیت میں 5 حصے ہیں، 5 ٹکڑے ہیں، تو بہت سے مضامین ایسے ہیں، بہت سے عنوانات ایسے ہیں جن پر اس آیت کے ذیل میں گفتگو کی جا سکتی ہے. ہم نے اس آیت کو عنوان بنا کر اس شہر میں اور دوسرے مقامات پر کافی مجالس پڑھی. زیادہ تر مجالس کا عنوان فطرت یا دین فطرت رہا. لیکن عزیزوں، اس آیت کا جو چوتھا حصہ ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی گفتگو اس پر ہو جائے. ارشاد ہو رہا ہے ذالک الدین القیم، یہ دین خالص. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو ہم سے دین درکار نہیں ہے بلکہ خالص دین درکار ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ. تھوڑا آپ متوجہ ہو جائیں، خالص دین درکار. اب عزیزوں، بہت توجہ کے ساتھ آج کی مجلس سنیں آپ. یہ خالص دین کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد دین میں ملاوٹ ہوئی. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. اس لیے کہ اگر ملاوٹ کا امکان نہ ہوتا تو پھر دین خالص کا تذکرہ نہ ہوتا. آپ غور کرنا، خالص تبھی کہا جاتا ہے کہ جب ملاوٹ والا مال بازار میں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ. انہوں نے کہا یہ گھی جو ہے یہ خالص ہے، یہ پیور ہے. تو اسے پیور اسی وقت کہا جاتا ہے جب امپیور بھی مارکیٹ میں ہو، جب غیر خالص بھی بازار میں موجود ہو. اب عزیزوں، مسئلہ یہ ہے کہ ملاوٹ کو کبھی بھی اچھی نظروں سے دیکھا نہیں جاتا. کیوں نہیں دیکھا جاتا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیں، قبلہ ہماری شریعت میں دودھ بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے. یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے. یہ بھی پاک ہے، وہ بھی پاک ہے. یہ بھی پیا جا سکتا ہے،
وہ بھی پیا جا سکتا ہے، یہ بھی فائدہ مند ہے، وہ بھی فائدہ مند ہے، لیکن اگر کوئی دودھ میں پانی ملائے، ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، میں سمجھتا ہوں بالکل آغاز مجلس میں جملہ ہدیہ سماعت کر رہا ہوں کہ بھائی جب جائز میں جائز کی ملاوٹ ناپسندیدہ ہے، جب حلال میں حلال کی ملاوٹ پسند نہیں آتی، تو پھر حلال میں حرام کی ملاوٹ؟ صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ اب آپ پوری توجہ کے ساتھ آج کی مجلس کو انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، اسی لیے سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ تم حق کے ساتھ باطل کو مخلوط نہ کرو، وَاتَّقْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم اس کے بارے میں جانتے ہو۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ حق کے ساتھ باطل کو مخلوط نہ کیا جائے، حق کو حق کی طرح پیش کیا جائے، باطل کو باطل کی طرح پیش کیا جائے۔ دیکھیں قبلہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد چونکہ ساری توجہ ملوکیت پہ تھی، ساری توجہ حکومت پہ تھی، ساری توجہ اقتدار پہ تھی، ساری توجہ اس بات پہ تھی کہ کسی طرح سے اپنی حکومت کو وسعت دی جائے، لہٰذا دین میں بڑی ملاوٹ ہوئی۔ اب اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے جو ایسا استعمال کروں جو بچوں کی بھی سمجھ میں آئے کہ بہت کچھ دین میں نئی نئی باتیں شامل کی گئیں۔ اب یہ نئی نئی باتیں جو دین میں شامل ہوئیں اس کے بہت سے اسباب تھے۔ ایک ایسا سبب تھا کہ جس کو فخر کے ساتھ سارے مسلمان بیان کرتے ہیں، اور وہ سبب آپ کو معلوم ہے کیا؟ وہ سبب قبلہ یہ تھا کہ لوگ فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے دور میں وہ ملک فتح ہوا، اور دوسرے دور میں وہ کنٹری فتح ہوئی، اور تیسرے دور میں وہ روم تک پہنچ گئے، اور اس دور میں ایران فتح ہو گیا، اور یہاں پہنچ گئے اور وہاں پہنچ گیا، اور اسلامی مملکت کو وہاں تک وسعت مل گئی اور وہاں تک وسعت مل گئی۔ ٹھیک ہے، اسلامی مملکت کو آپ کے کہنے کے مطابق وسعت تو ملی، لیکن اسی وجہ سے دین میں نئی نئی باتیں شامل ہوئیں۔ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیں ایک بات ہے خدا کے لیے، اس کے اوپر آپ توجہ کیجئے گا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا المیہ یہ ہوا، سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ دین کے معاملات جہلہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ بھائی صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ بھائی ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد، جہلہ کے ہاتھ میں۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کے سلسلے کی مجلس سے بالکل الگ ہٹ کے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ معاملات جو تھے وہ جہلہ کے ہاتھ میں آ گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اس وقت حکومت کرنے والے ہی جاہل تھے تو ان کے آس پاس بیٹھنے والے بھی ویسے ہی جاہل تھے۔ اب جو لشکر بھیجے گئے ملکوں کو فتح کرنے کے لیے، ان کا سردار پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں بنایا گیا، اس لیے کہ پڑھے لکھے لوگ ان کے اقتدار ہی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ تو صرف ایسے لوگوں کو کہ جو شمشیر زنی کرنا جانتے تھے، تلوار چلانا جانتے تھے، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کو بھیجا گیا۔ اب وہ لوگ مختلف ممالک میں گئے، اب جب گئے تو انہوں نے تلوار تو خوب چلائی، قتل عام تو خوب کیا، ملکوں کو فتح تو خوب کیا، زمینوں پر قبضہ تو خوب کیا، لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ دیکھیں سنیں میری بات، کیونکہ دین کے معاملات میں یہ پختہ نہیں تھے، لہذا جب ایسے ملکوں میں گئے کہ کہیں کے رہنے والے عیسائی اور کہیں کے رہنے والے آتش پرست اور کہیں کے رہنے والے صنم پرست اور کہیں کے رہنے والے مشرک، تو انہوں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، انہوں نے ان کے دماغوں پر قبضہ کیا۔ شاید آپ نے اس اہم ترین جملے کے اوپر بالکل ہی غور نہیں فرمایا کہ انہوں نے ان کے ذہنوں پر قبضہ کیا۔ اب جب یہ وہاں سے واپس آئے تو ان کے خیالات اور ان کے نظریات
اپنے ساتھ لے کے آئے. اب انہوں نے وہ نظریات مسلمانوں کے درمیان پھیلانا شروع کیے. اس طرح سے ابتدا ہوئی اسلام میں غیر اسلامی چیزوں کی ملاوٹ کی. اور میرے پاس عزیزوں اس بات کی دلیل ہے. میں یوں ہی آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ جب ملک فتح ہوئے تو غلام اور کنیزیں مدینے میں آئے. غلام بھی آئے, کنیزیں بھی آئیں. ایسے ہی باہر سے آئی ہوئی ایک کنیز نے جو کسی اسلامی ملک سے تعلق نہیں رکھتی تھی, خلیفہ کا شانہ ہلایا, کہا الصلاۃ خیر من النوم. بھائی صلوات پڑھتے بار محمد وآلہ محمد. ایک صلوات اور پڑھے بار محمد وآلہ محمد. دیکھیں یہی تو فرق ہوتا ہے کہ سردار کسے بنا کے بھیجا جا رہا ہے. رسول اللہ نے مہاجرین کا سردار جناب جعفر طیار کو بنا کے بھیجا حبش میں, تو جناب جعفر طیار نجاشی کے رنگ میں نہیں رنگے بلکہ اسے اپنے رنگ میں رنگے. سمجھ رہا؟ اور وہ مسلمان ہو گیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا. لیکن یہاں جب گئے اور وہاں سے مثلا کوئی کنیز آئی تو کنیز نے شانہ ہلا کے کہا الصلاۃ خیر من النوم, تو انہوں نے کہا آج سے اذان میں یا الصلاۃ خیر من النوم شامل کر لیا جائے. پوچھئے کسی مسلمان سے کہ یہ تمہارے خلیفہ نے کہاں سے امپورٹ کیا. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ محمد. میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. شاید ادھر بیٹھے ہوئے حضرات کے اذہان عالیہ کہیں اور ہیں, آپ میری طرف متوجہ رہیں. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بالکل یہی مسئلہ ہوا کہ ایران کے جہاں کے رہنے والے آتش پرست تھے. جب ایران فتح ہوا تو وہاں کے لوگ آئے, اور جب آئے تو خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. سنا؟ انہوں نے پوچھا بھئی یہ ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم جب بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو ایسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں, ایسے ہی ہاتھ باندھ لیتے ہیں. اب کیونکہ یہ بھی حکومت کے نشے میں چور تھے, لہذا ان کی سمجھ میں آیا کہ بھئی اللہ سے بڑا بادشاہ کون ہے. لہذا اس دن سے حکم دے دیا کہ اب نماز میں کھڑے ہو, ایک صلوات پڑھے بار محمد وآلہ محمد. اس طرح سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. تو اب وہ خیالات کہ جن کا اسلام سے کوئی دور دور کا تعلق نہیں تھا وہ باہر سے ادھر آنے لگے. بالکل اسی طرح سے ایک خیال یہ بھی آیا کہ بھئی اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے. یہ بھی اسلامی نظریہ نہیں تھا, یہ ادھر سے آیا. سمجھ رہے ہیں؟ اب جب ملک فتح ہوئے تو وہاں کے لوگ آئے, یا جو لوگ گئے تھے وہ ان سے سن کے آئے, انہوں نے آگے یہ ساری باتیں پھیلائیں. اب یہاں جب لوگوں نے سنا کہ بھئی بات تو بڑی اچھی ہے, اور پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اس سے بہت سے مجرمین کو بچایا جا سکتا ہے, لہذا اس کافرانہ عقیدے پر اسلامی پیکنگ چڑھا دی گئی. ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد. اور پیکنگ بھی بہت خوبصورت کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا, سب خوش ہو گئے. تو یہ ملاوٹ کا سلسلہ جو تھا یہ جاری رہا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے حکومتیں آگے بڑھتی گئیں اور جیسے جیسے اسلام ملوکیت پہ ڈھلتا گیا ویسے ویسے ملاوٹ ہوتی رہی, ویسے ویسے باطل چیزیں جو تھیں وہ شامل ہوتی گئیں. بنی امیہ کا آخری زمانہ, بنی عباس کا ابتدائی زمانہ, اس زمانے میں تو لوگوں کو آل محمد سے دور رکھنے کے لیے, یعنی یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. اب اس وقت تو ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کریں, لیکن لوگوں کو اہل بیت سے دور رکھنے کے لیے, یا پھر یوں سمجھے کہ دین خالص سے دور رکھنے کے لیے بڑی بڑی تحریکیں جاری ہوں. آپ کو پتہ ہے اسی زمانے میں فقہا وجود میں آئے. کیسے فقہا وجود میں آئے؟ جو قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد. جو سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں, جو قیاس کی بنیاد پر فتویٰ دے رہے ہیں. ارے ہمیں بتاؤ قرآن مجید میں کہیں قیاس کا حکم دیا گیا؟ نہیں. رسول اللہ کی کسی حدیث میں قیاس کی طرف اشارہ کیا گیا؟ نہیں. تو پھر یہ قیاس کہاں سے آ گیا؟ یہ ایجاد کیا گیا.
آپ سمجھ نہیں رہے؟ یہ ایجاد کیا گیا. کیوں ایجاد کیا گیا؟ یہ اس لیے ایجاد کیا گیا کہ دیکھو جب کچھ سمجھ میں نہ آئے تو ان کی طرف نہ جاؤ، چاہے قیاسی سے کام کیوں نہ لے. صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ. صرف مقصد یہ. دیکھیں میں جو پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، ان کی طرف نہ جاؤ بلکہ قیاس سے کام لے لو. لوگ قیاس سے کام لینے لگے. اس طرح سے فقہا سامنے آئے. اب یہ فقیہ ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ فقیہ ہیں، یہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، اور لوگ ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اچھا رجوع بھی اس لیے کر رہے ہیں، یہ بھی سمجھئے. رجوع اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ بڑے بھولے لوگ ہیں اس لیے ان کی طرف رجوع کر رہے ہیں، بلکہ امام کو چھوڑ کے ان کی طرف رجوع اس لیے کر رہے ہیں کہ امام جو حکم دیں گے وہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں دیں گے، لیکن ان سے ہم اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دلوا لیں گے. صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ محمد. لہذا ان کی طرف توجہ کریں. لہذا کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں صوفیت کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا. صوفیت کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، باقاعدہ آگے بڑھایا گیا. دیکھیں قبلہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں صوفیوں کو دیکھ کے. ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد وآلہ محمد. اب اگر آج نہ پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا. صلوات پڑھتے ہمارے محمد وآلہ محمد. سب سے زیادہ. آپ جانتے ہیں یہ صوفی جو ہیں یہ کہاں سے چلیں؟ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام میں اطاعت ہے، اتباع ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اطاعت ہے، اتباع ہے، لیکن اسلام میں پیری مریدی کی کوئی گنجائش نہیں. ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. نہ کوئی پیر اور نہ کوئی مرید. اس لیے کہ روز قیامت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور ہر مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا. دیکھیں بات نازک ہے مگر میں کہوں گا ضرور کہ کہیں بھی اگر کسی بھی سلسلے میں اگر پیری مریدی کا رنگ شامل ہو جاتا ہے تو سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوتا. بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے لیکن ہے بڑی اہم بات. ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ یہ مرید جاہل رہے. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. بھائی صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد. دیکھیں بات بہت دور تک جا رہی ہے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس مرید کو کچھ علم دے دیا جائے. وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے پڑھا دیا جائے. وہ ہمیشہ چاہے گا کہ یہ جاہل ہی رہے. یہی چاہے گا کہ یہ جاہل رہے. ہمیشہ پیر کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہے گا کہ ہمیشہ یہ مرید جو ہے، اب اگر پیر بھی جاہل ہے تو اور غضب ہے، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے اتفاق سے تب بھی وہ یہی چاہے گا کہ مرید جو ہے وہ بالکل جاہل رہے. کیوں جاہل رہے؟ کہ اس لیے جاہل رہے کہ یہ ہماری پوری پیری مریدی کا قائل رہے اور ہم کو کچھ سمجھتا رہے. بس اس لیے کہ پڑھ لکھ جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اعتراض کرنے لگے. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآلہ محمد. تو اب اس زمانے میں خانقاہوں کو عروج دیا گیا جہاں پیری مریدی کے سلسلے. صوفی حضرات، اب صوفیوں کا کام کیا ہے؟ میں کہا دنیا چھوڑ دو، ترک دنیا کر دو، بیٹھے رہو، اللہ کی تسبیح کرتے رہو. آج بھی آپ دیکھیں محفل سما ہو، لوگ جھومتے رہیں،
کیا سن رہے ہیں خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. لوگ جھومتے رہیں, آپ کو پیری مریدی کے سلسلوں میں کہیں درس و تدریس نظر نہیں آئے گا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بھئی شاید آپ کہیں اور چلے گئے, ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل, کہیں نظر ہی نہیں آئے. تو دیکھیے اس سے بچیے, میری بات سمجھیے, پیری مریدی کسی بھی شکل میں ہو اس سے بچیے ضرور. آپ اگر کہیں جائیے تو طالب علم بن کے جائیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. طالب علم بن کے جائیے, مرید بن کے نہ جائیے. تو اس وقت اس کو بہت زور دیا گیا, بہت پرموٹ کیا گیا صوفیوں کو, یہ صوفی ہو وہ صوفی ہو وہ صوفی ہو وہ صوفی. اب وہ خانقاہیں آباد ہو گئی. اچھا خانقاہوں کا مزاج کیا تھا؟ اور خانقاہوں کو بادشاہان وقت جو تھے وہ پرموٹ کس لیے کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ مطلب, اب یہ لفظ لکھنؤ میں پہلے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, لیکن بہرحال اب بولا جاتا ہے تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بادشاہ خوش اس لیے ہوتے تھے کہ بھئی یہ اپنے ذکر میں مست ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے. وہ اگر جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو ان سے کوئی مطلب نہیں, وہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے تو ان سے کوئی مطلب نہیں, سمجھ رہے ہیں, وہ قرآن غلط پڑھنے لگے تو ان سے کوئی مطلب نہیں. تو یہ تو اپنی خانقاہ آباد کیے ہوئے ہیں, لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اور بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی شریعت نہیں بلکہ طریقت جو ہے وہ حقیقی چیز ہے, اور بس عشق جو ہے اللہ سے عشق ہے. تو اس طرح سے صوفیوں کو پرموٹ کیا گیا. اور ایک دوسرا کام صوفیوں نے یہ کیا کہ کربلا کے بعد مسلمان 2 حصوں میں بیٹھ گئے تھے. کچھ ایسے تھے کہ جو مکمل طور پہ غدیر کے ساتھ, اور کچھ ایسے جو سقیفہ کے ساتھ. صوفیوں نے بیچ کا راستہ نکالا. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بیچ کا راستہ. ایک صلوات اور پڑھتے بر محمد و آل محمد. یہ بھی ہو گیا. یہ سارے کام انہوں نے کیے کہ وہ مولا علی کی جو ولایت ہے وہ روحانی ہے, اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خلیفہ ہیں, علی مولا ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ سب کیونکہ بھی ہمارے بھی سادے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب بات بڑی زبردست کہہ دی. کوئی زبردست بات نہیں کہی. یہ عمری خیال ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. مولا علی کے سلسلے میں وہ بھی تو یہ کہتا تھا ہم مولا تو یہ ہیں اور خلیفہ ہم. تو اس زمانے تک معاملات یہاں تک آ گئے. اب ایسے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام, اب اگر آپ غور کریں تو مسئلہ یہاں تک آتے آتے یہ ہو گیا کہ عقل کا استعمال ہی ختم ہو گیا. وہ قیاس کر رہے ہیں, اس کا بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا, وہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا. قیاس یہی تو ہے نا. اور صوفی حضرات جو ہیں وہ جھوم رہے ہیں, وہاں بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں. اب ایسے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتانا ہے کہ دین خالص کیا ہے. خدا کے لیے بیدار ہو. یہ ایسے دور میں چھٹے امام کو بتانا ہے کہ دین خالص کیا ہے. لہذا جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو امام نے ابتدا عقل کے تذکرے سے کی. سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں, سب سے زیادہ جو زور دیا سرکار صادق آل محمد نے وہ عقل سے دیا. اس لیے کہ وہاں تو عالم یہ تھا کہ کوئی جھومتے جھومتے دیوانہ نظر آنے لگا تو انہوں نے کہا بڑا مومن ہے. سمجھ رہا, بڑا مومن. آج تک مزاج وہی چلا آ رہا ہے, ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے. سمجھ رہا, ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا غور کریں, ہر نیم پاگل, ہر دیوانہ انہیں ولی نظر آ رہا ہے. ایک غدیر کے ولی کو نہ ماننے کی سزا یہ ملی. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد.
اب عزیزوں بہت سی تحریکیں تھیں. آپ سمجھیے چھٹے امام کے زمانے میں معاملات بڑے سخت تھے. یہ جو آپ جعفری کہلاتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کہلاتے, کیونکہ معاملات بڑے اہم تھے. خالی یہی نہیں تھے ابو حنیفہ اور یہ وہ, خالی انہی کا معاملہ نہیں تھا. ایک طرف یہ تھے, دوسری طرف صوفیہ تھے, تیسری طرف یونان کا فلسفہ تھا, اور یونان کا فلسفہ جو تھا اس کا نتیجہ انکار وحدانیت تک جاتا تھا. وہاں بھی عقل کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہو رہی تھی. اب جب ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا العقل دلیل المومن. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. فرمایا کہ عقل جو ہے وہ ایمان کی دلیل ہے. مومن وہ ہے جس کے پاس عقل. سرکار صادق آل محمد کی بہت سی حدیثیں عقل کی تعریف. ایک بات میں عرض کروں, ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے نہیں ہو. عزیزوں, ہم بھی شریعت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں, وہ بھی رجوع کرتے ہیں احادیث کی طرف. ان کے یہاں 6 کتابیں ہیں جو بخاری سے شروع ہوتی ہیں, سنن نسائی پہ تمام ہوتی ہیں. جانتے ہیں نا, بخاری, پھر مسلم, پھر ترمذی, پھر سنن ابو داؤد, پھر سنن ابن ماجہ, پھر سنن نسائی. 6 کتابیں وہاں کہی جاتی ہیں. ہمارے یہاں 4 کتابیں ہیں جن کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, جن کی ابتدا اصول کافی سے ہوتی ہے. بہت غور سے سنیے گا, جن کی ابتدا اصول کافی سے ہوتی ہے. یہ سرکار صادق آل محمد کا احسان ہے. یہ سرکار صادق آل محمد کا احسان ہے کہ ان کی پہلی کتاب بخاری کی ابتدا کتاب الایمان سے ہوتی ہے اور اصول کافی کی ابتدا کتاب العقل سے ہوتی ہے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. کتاب العقل سے, یعنی آپ پڑھیے تو جو پہلا ہی صفحہ ہے آپ دیکھیں گے اصول کافی میں, وہاں عقل کے بارے میں بتایا گیا کہ 7ویں امام نے عقل کے بارے میں کیا کہا اور 6ٹھے امام نے عقل کے بارے میں کیا کہا. اور زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہیں عقل کے سلسلے میں. کسی نے پوچھا امام سے, بہت سی باتیں اب میں سب تو نہیں عرض کر سکتا آپ کی خدمت میں, کہ امام نے فرمایا کہ انسان کو جو روز قیامت صلہ ملے گا, جو ثواب ملے گا, وہ عقل کے معیار کے مطابق. سمجھ رہے ہیں, عقل کے معیار کے مطابق. امام نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے, سنیے گا, کہ ہمارا چاہنے والا, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام بھی ہے, ایک میسج بھی ہے, کہ معصوم نے ارشاد فرمایا, 6ٹھے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کے مر سکتا ہے. ان چیزوں میں بھی احتیاط سے کام لیا کیجیے. کوئی شخص 85 سال 90 سال کا ہو گیا, آپ ابھی 40-45 سال کے ہیں, آپ نے کہا دیکھیے صاحب اتنے بڈھے ہو گئے, ہم تو اس عمر تک پہنچے گے بھی نہیں. صاحب اتنی عمر تک زندہ رہنے سے کیا فائدہ, آپ کیا معلوم آپ کا کیا حال ہونے والا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. معلوم ہے جو حال اس کا 85 سال میں ہے, ہو سکتا ہے آپ کو 70 سال میں ہو جائے. وہ خالی چل نہیں پا رہا ہے, اور ہم بول بھی نہ پائیں, دیکھ بھی نہ پائیں, کسی نے دیکھا. لہذا اس طرح کے جملوں سے پرہیز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا صاحب ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سوچ سمجھ اللہ کا خوف جو ہے وہ ذہن میں رہے. کہا صاحب ہم ایسے پکڑا اکڑا کے چلیں, ارے کیا فائدہ ایسی زندگی سے. نہیں, یہ سب نہ کہیے بھائی, نہ کہیے. اللہ سے ڈریے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص بہت زیادہ دن بیمار ہو کے مر گیا، 2-4 سال بستر پر پڑا رہا، تو ہم نے کہا دیکھیں صاحب اپنے اعمال بھگت رہے ہیں. اور اگر کسی کو اچانک موت آ گئی اور ہم اسے پسند نہیں کرتے تو ہم نے کہا دیکھیے توبہ کا موقع بھی نہ ملا. نہیں ابھی تو آپ استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ استغفر اللہ جب 4 لوگوں کے درمیان بیٹھیے ایسی کوئی بات ہو تب کہیے. ایک صلوات پڑھ ایک صلوات اور پڑھ محمد و آل محمد. اور دیکھیں میری بات سمجھیے آپ، جو کچھ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں احادیث معصومین کے مطابق عرض کر رہا ہوں. آپ اپنے لیے نمونہ عمل معصومین کے علاوہ کسی اور کو نہ بنائیے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. کسی کو نہ آپ سے جو وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں. ہر آدمی کو قبر میں جانا ہے اور ہر ایک کو محشر میں اپنے اعمال کا خود حساب دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن میں نے عرض کی. تو آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا شیعہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہو کے مر سکتا ہے. تو اب کسی کو تانا وانا نہ دیجیے کہ یہ مرض ہو گیا، یہ مرض ہو گیا، یہ مرض ہو گیا، یہ مرض ہو گیا. صاحب دیکھیے وہ تو ہم سے اس دن ایسے بات کر رہا تھا، دیکھیے ان کو یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، چھٹے امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ کو کوئی بھی بیماری ہو سکتی ہے. لیکن پھر امام نے فرمایا لیکن اگر ہمارا شیعہ ہے تو آخر وقت تک عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. سنا آپ نے؟ فرمایا اگر ہمارا شیعہ ہے تو پھر عقل اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی. اب میرے خیال میں آپ کے ذہنوں میں نہ معلوم کتنے سوال آ گئے ہوں گے، کتنے لوگ آپ کے تصور میں آ گئے ہوں گے. آئے نا؟ آئے یا نہیں آئے؟ نہیں آئے؟ نہیں آئے. وہ وہاں گھوما کرتا تھا، وہ وہاں رہتا تھا، وہ فلاں فلاں فلاں، معلوم کتنے نام آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے. لیکن ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں کہ امام کے کہنے کا مطلب کیا ہے. کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ معرفت امام کا نام عقل ہے. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ معرفت امام کا نام عقل ہے، یعنی امام کو پہچاننے کا نام عقل ہے. اب میں آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. اب عزیزوں اگر شیعہ ہے اس کے ذہن پہ کچھ اثر بھی ہو گیا تو وہ کچھ بھی کرے. لیکن میں کہہ رہا ہوں امام نے فرمایا کہ عقل کا مطلب ہے معرفت امام. وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو جائے لیکن آخر وقت تک یہ تمیز ضرور رکھتا ہے کہ صلوات کے لائق کون ہے، لعنت کے لائق ہے. بات تمام ہو گئی، بہت دیر پڑھ لیا میں نے. ابھی تابوت بھی نکلنا ہے اور اس کے بعد ہمارے ابو طالب میاں مجلس کو خطاب فرمائیں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. اور اس کے بعد مسجد کوفہ میں بھی بچوں نے مجلس کیا، حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی شرکت فرمائیں. انشاءاللہ کچھ باتیں وہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں. تو یہ ہیں سرکار صادق آل محمد جنہوں نے ابتدا جو کی وہ عقل سے کی اور سب سے زیادہ زور دیا عقل کے اوپر زور دی. ابو حنیفہ امام کا شاگرد تھا لیکن بعد میں امام ہی کے مقابلے پہ آ گیا. امام ہی کے مقابلے پر آ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ شاید سرکار صادق آل محمد کی خوشنودی کا باعث نہ بنے اگر ابو حنیفہ کا کچھ تذکرہ نہ کیا جائے
امام تو امام، امام کے شاگرد تھے جناب علی ابن محمد مومن طاق، مومن طاق اتنا ڈرتا تھا ابو حنیفہ جناب مومن طاق سے کہ اگر راستہ چل رہا ہے اور مومن طاق کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو اگر دائنی جانب جا رہا ہے تو بائیں جانب چلا جاتا تھا، بائیں جانب جا رہا ہے تو دائنی جانب چلا جاتا تھا، یعنی سامنے آتے ہوئے ڈرتا تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سامنے آئیں گے تو کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ حقیقی شیعہ وہ ہوتا ہے جس سے اہل بیت کے دشمن پریشان رہے، پریشان رہے۔ سمجھا؟ تو عزیزوں ایک واقعہ ہے، بڑے مزے کا واقعہ ہے کہ جیسے آج کل اعلان نہیں ہوتا ہے، میں نے کہا ایک بچہ غائب ہو گیا ہے، گمشدہ ہے، سفید رنگ کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے اور جینس پہنے ہوئے ہے، گورا رنگ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اپنا نام یہ بتاتا ہے یا نام نہیں بتا پاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اگر کسی کو ملے تو یا تو تھانے پہنچا دے یا اس نمبر کے اوپر فون کرے، ایسے اشتہارات آتے رہتے ہیں۔ اب اس زمانے میں نہ تو موبائل تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ اخبار چھپتے تھے، تو اس وقت ہوتا یہ تھا کہ ایک آدمی ڈگی پیٹتا تھا اور ڈگی پیٹ کے وہ اعلان کرتا تھا۔ میرے خیال میں یہاں جو ہماری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بچپنے میں ڈگی پیٹتے ہوئے دیکھی ہوگی، ابھی بھی تھوڑے دن پہلے تک یہ رواج تھا۔ تو اس وقت تو باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ ڈگی پیٹی جاتی تھی اور اس کے بعد اعلان کیا جاتا تھا۔ تو جناب مومن طاق چلے جا رہے تھے اور ایک طرف ابو حنیفہ چلا جا رہا تھا، ادھر کوئی ڈگی پیٹ رہا تھا اور ڈگی پیٹ پیٹ کے وہ اعلان کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بچہ راستے سے بھٹک گیا ہے۔ اب دیکھیں وہ اس وقت کی زبان تھی، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہا تھا ایک بچہ راستے سے بھٹک گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو ہم تک پہنچا دے۔ ظاہر سی بات دیکھیے کوئی موقع اہل بیت کے چھانے والا چھوڑتا نہیں ہے۔ اب مومن طاق چلے جا رہے ہیں، جیسے ہی اس کے قریب پہنچے ویسے ہی دوڑ کے دوسری طرف گئے اور ابو حنیفہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کے اس آدمی کے پاس آئے، کہنے لگا بچہ تو نہیں ملا ہے، یہ بڈھا ملا ہے جو راستے سے بھٹک گیا۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ دیکھیں یہ تو ایک عامیانہ سا جواب ہے، لیکن ایک جواب اور بھی ہے جناب مومن طاق کا۔ آج شوال کی 15 تاریخ ہے، امام کی شہادت کا روز ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں جب آپ اتنا غمگین ہیں تو امام کی شہادت کے دوسرے دن جناب مومن طاق کا کیا حال ہوگا؟ ہم سے کچھ زیادہ ہی غم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، غم زدہ، آنکھوں میں آنسو، پریشان حال، بالوں میں کنگھی بھی نہیں، گریبان چاک، گھر سے باہر نکلے، سامنے سے ابو حنیفہ آتا ہوا نظر آیا۔ اب دیکھیں یہ بات پڑھے لکھے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور یہاں پر داد بھی وہی دے گا جس کا کچھ تھوڑا بہت مطالعہ ہے، یہ جو قرآن پڑھتا رہتا ہے وہی داد دے پائے گا، ہر آدمی کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ تو ابو حنیفہ سامنے آیا اور جیسے ہی سامنے آیا تو اس نے مومن طاق سے کہا کہ تمہارے امام تو مر گئے۔ اللہ اکبر، کیسے ذہین ہوتے ہیں، دیکھیں عقل اسی کو کہتے ہیں، کہ تمہارے امام تو مر گئے۔ اب مومن طاق خود بھی جواب دے سکتے تھے کہ مرے نہیں بلکہ شہید ہو گئے، وہ زندہ جاوید ہیں، لیکن مومن طاق نے کہا بھائی جیسا سوال ویسے ہی جواب۔ اس نے کہا تمہارے امام تو مر گئے۔ تو جناب مومن طاق نے کہا ہاں ہمارے امام تو کل شہید ہو گئے، لیکن تمہارے امام کو اللہ نے وقت معلوم تک کی زندگی دے رکھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد وآل محمد۔ بس قبلہ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، اور پروردگار ہمارے نثار بھائی مرحوم کے درجات کو عالی کرے، اور احمد بھائی کی بھی مغفرت فرمائے، ان کو بھی اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ یہ پورا گھرانہ عزادار گھرانہ ہے،
بڑے خلوص سے ہمارے نثار بھائی ان مجالس کا انعقاد کرتے تھے ہر امام کی شہادت کے سلسلے. الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے اور یہ مجلس کافی عرصے سے ہم کو پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. بڑے خلوص سے مجلس کرتے تھے, کافی لوگ آتے تھے. آج بھی ماشاءاللہ لوگ آ گئے ہیں اور یہی اہل بیت کے چاہنے والوں کی پہچان ہے, یہی ان کی شان ہے. اب ذرا سوچئے کہ اس وقت جب تابوت اٹھتا ہے, کل بھی پروگرام ہوئے اور ہم سنتے ہیں کہ امام کو منصور دوانقی نے زہر دے کے شہید کر دیا, تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے. اب ذرا آپ غور کریں عزیزوں کہ جب 65 سال کے سن ہمارے ائمہ میں 11ویں امام تک سب سے زیادہ جو ظاہری عمر پائی وہ ہمارے چھٹے امام نے پائی, لیکن وہ ظاہری عمر بھی کتنی, صرف 65 سال. 65 سال کی عمر میں امام کو زہر دے دیا گیا, شہادت واقع ہو گئی. گھر کا کیا عالم ہوگا. ہمارے 7ویں امام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام گریہ فرما رہے ہیں, رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں. چاہنے والے جمع ہیں, اس لیے کہ مدینہ ہے. محبت کرنے والے آ گئے, چاہنے والے آ گئے, جنازے کو کاندھا دینے والے آ گئے. عزیزوں میں نے روایت میں دیکھا کہ امام کی 2 بیٹیاں بھی تھیں اور امام کی جو 2 بیٹیاں تھیں ان کا غیر حال تھا. دیکھیں قبلہ بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے. جناب ابراہیم خلیل اللہ, جناب ابراہیم خلیل اللہ, جناب اسماعیل اور جناب اسحاق جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, پروردگار تو مجھے ایک بیٹی عطا کر. سوال ہوا ابراہیم بیٹی کیوں چاہتے ہو؟ تو کہا بیٹی جنازے کی زینت ہوتی. کسی کے مر جانے پر بیٹے بھی روتے ہیں, لیکن جس طرح سے بیٹیاں روتی ہیں اس طرح سے بیٹے نہیں روتے. یہی تو جناب ابراہیم بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹیاں جنازے کی زینت ہوتی ہیں, لہذا اللہ سے اپنے لیے ایک بیٹی مانگ رہے ہیں. عزیزوں, جنگ احد میں جب شیطان نے کہا کہ محمد قتل کر دیے گئے تو کچھ لوگ مدینے کی طرف چیختے ہوئے آئے کہ محمد قتل ہو گئے. تو رسول کی بیٹی زہرا سر پہ چادر ڈال کے گھر سے باہر آ گئی, پوچھتی تھی میرا بابا کدھر ہے. اللہ اکبر. مولا علی کے سر پر ضربت لگی. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کو گلیم میں رکھ کے اپنے گھر تک لے کے آئے. علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ یہاں پر ایک بات پڑھتے تھے, میں انہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب گلیم میں لے کے کمبل میں لے کر آئے گھر کے قریب تو مولا علی نے فرمایا بیٹا حسن, میرے لال حسین, یہاں تک تم مجھے اس طرح سے لے آئے, اب مجھے زمین پر رکھ دو اور اس کے بعد مجھے اٹھاؤ, مجھے اٹھاؤ. امام حسن اور امام حسین نے ایسے ہی کیا. اب پھر مولا علی اپنے دونوں بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر گھر میں چلتے ہوئے آئے. کسی بیٹے نے آگے بڑھ کے پوچھا بابا یہ زحمت کیوں گوارا فرمائی؟ کہا اس لیے کہ میں جب گھر سے گیا تھا تو میری بیٹیوں نے مجھے پیدل جاتے ہوئے تھے. اب وہ کیسے برداشت کریں گی؟ عزیزوں, علی کو لا کے لٹا دیا گیا. روایت میں ملتا ہے کہ جب ظہر کا وقت آیا تو علی کی بیٹیوں نے چیخ مار کے رونا شروع کیا.
امام حسن نے آگے جناب زینب سے کہا بہن زینب یہ اس وقت تم چیخ مار کے کیوں روئی؟ تو شہزادی زینب نے کہا کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ اپنے بابا کو بیٹھ کے نماز پڑھتے رہے. اللہ اکبر. جناب عبد المطلب کے لیے ملتا ہے کہ جناب عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں اور جب آخر وقت تھا جناب عبد المطلب کا تو ساری بیٹیاں گھیر کے کھڑی ہو گئی. تو جناب عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ تم ذرا یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد تم کیا نوحہ کرو گی؟ اب حکم تھا باپ کا تو روتے ہوئے انہوں نے نوحے سنائے. وہ بھی روتی جاتی تھی عبد المطلب بھی روتے جاتے تھے. تو بیٹیوں کو باپ سے ہمیشہ بڑی محبت ہوتی ہے. جب چھٹے امام کو زہر دیا گیا زہر کے اثر سے امام تڑپ رہے تھے تو ایک طرف امام تڑپ رہے تھے ایک طرف امام کی بیٹیاں تڑپ رہے تھے. امام کی شہادت کے بعد ان بیٹیوں کا گریہ بڑھتا جاتا تھا. کبھی دیکھتی تھی کہ بابا کو غسل دیا جا رہا ہے, کبھی دیکھتی تھی بابا کو کفن دیا جا رہا ہے, کبھی دیکھتی تھی بابا کا جنازہ تیار ہو رہا ہے. امام موسیٰ بن جعفر ہمارے ساتھ میں امام بار بار اپنی بہنوں کو دلاسا دے رہے تھے. میں کہوں گا اے میرے ساتھ میں امام, ارے آپ کی بہنیں اپنے بابا پر رو رہی ہیں تو آپ تسلی دے رہے ہیں, آپ دلاسا دے رہے ہیں. لیکن ذرا کربلا میں آئیے, سید سجاد کی کمسن بہن سکینہ حسین کی بیٹی, ارے اگر اپنے بابا پر رو رہی ہے تو وہ بھائی کیسے تسلی دے جس کے ہاتھوں میں دوری دوری ہتھکڑیاں, پیروں میں دوری دوری بیڑیاں.
صلی اللہ علیہ یا مولائی یا جعفر الصادق۔ ہاں عزیزوں، اس معصوم امام کا تابوت آپ اٹھا کے لائے ہیں کہ جس کی قبر پہ اس وقت کوئی چراغ بھی روشن نہیں ہے۔ ابھی آپ نے رمضان میں امیر المومنین کی شہادت کی یاد منائی، مسلسل عراق سے ویڈیو آ رہے تھے، مسجد کوفہ سے لے کے نجف تک چاہنے والوں کا ایک سیلاب تھا، لیکن یہ بھی ائمہ بقی کی ایک مظلومی ہے کہ چاہنے والے جا کے وہاں پرسہ بھی نہیں دے سکتے۔ ہاں وہ مظلوم امام دنیا سے رخصت ہو گیا کہ جس پر بنی عباس نے بہت ظلم کیے، منصور دوانقی نے بہت مرتبہ کبھی گھر میں بلایا، کبھی دربار میں قتل کرنے کے لیے بلایا، لیکن جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تھی تو کہتے تھے اے ابا عبداللہ، جو آپ کی مصیبت کا دن ہے کوئی دن عاشور کا جیسا نہیں ہے۔ گھر میں آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ بیویاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں، غلام کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام ایک دیوار کے سہارے سے بیٹھے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ میں نے پوچھا مولا یہ آپ کا اس وقت گریے کا کیا سبب ہے؟ کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ ارے میری بیٹیاں ایک حجرے سے دوسرے حجرے میں جا رہی ہیں، سر پہ چادر تو ہے لیکن میری پھوپھیاں کربلا میں بے مخنہ چادر۔ روایت کے جملے ہیں کہ امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی کہ اندرون خانہ سے ایک مرتبہ کنیز نے ایک کمسن بچے کو امام کی آغوش میں لا کے رکھا۔ جیسے ہی امام صادق نے اسے دیکھا ایک مرتبہ کربلا کے رخ کیا، ارے کیا علی اصغر مرتبے میں اس بچے سے بھی کم تھے؟ ارے علی اصغر کو کس جرم میں قتل کر دیا گیا؟ جب بھی کوئی مصیبت آئی کربلا کو یاد کیا۔ ہاں عزیزوں، آپ تابوت اٹھا کے لائے۔ کل مدینے میں بھی بڑا مجمع تھا، چاہنے والوں کا ہجوم تھا۔ امام کے جنازے میں امام موسیٰ بن جعفر نے بڑی شان سے بابا کو غسل دیا، بابا کو کفن پہنایا اور اس کے بعد بقی میں لا کے دفن کر دیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ امام صادق کہہ رہا ہوں، اے میرا لال، آج تم نے میرا جنازہ بڑی شان سے اٹھایا، کل جسر بغداد پر تمہارا جنازہ 4 مزدوروں کے کاندھوں پہ۔ بس عزیزوں، میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ آپ خوب گریا کر رہے ہیں، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے کہ ایک مرتبہ جب بقی سے امام موسیٰ بن جعفر بیت الشرف میں تشریف لائے تو روایت کے جملے ہیں کہ کبھی اپنی بہن فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی اپنی بہن فروہ کو سینے سے لگایا۔ اے مولا، یہ مدینہ ہے، بابا کی شہادت کے بعد آپ نے بہنوں کو تسلی دی، ارے ہمیں سلام ہو کربلا کے اس علی پہ بعد شہادت امام حسین سجاد اپنی 4 برس کی بہن کو نہ سینے سے لگا سکے، نہ سر پہ دست شفقت پھیر سکے۔ شمر کے تماچے تھے، پھولی کے تازیانے تھے، امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب يفعلون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا رحمة الله ولا قوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، انصار ابا عبداللہ علی الخصوص سیدی و مولائی ابا الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بارض طوس، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم علی ابن موسیٰ ایہا الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔